बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जगह जहाँ पे हम बैठे हैं, आपने अगर इसको पहचाना हो, ये हज़रत अली हजवेर का आस्थाना है। यहाँ पे आने की बात इसलिए है क्योंकि अदब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब मुझे और आपको ये इल्म होता है कि किन किन लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये हसरत की बात कह रहा हूँ, हमसे ज़्यादा मोहब्बत थी, तो वहाँ फिर उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। ये क्यों जाना चाहिए, ये मैं जो अली अजवेर के मुर्शद है उनका कॉल आपसे अर्ज़ करूँगा। ये वाक़या है तकरीबन कोई हिजरत के 400-425 साल के बाद का, कि आज का जो अफ़गानिस्तान है, इसका एक शहर है गज़नी, यहाँ का एक महल्ला है हजवेर। यहाँ पे एक बच्चा जो है वो पैदा होता है, जो कि अल्टीमेटली लाहौर में आके जिनका के क़याम यहाँ पर होता है। ये ज़माना अगर दूसरी तरफ से आप देखें तो सुल्तान महमूद गज़नवी का ये है। सुल्तान का नाम जो है ये भी मुसलमानों ने डालना शुरू किया, कि बादशाह को सुल्तान कहना शुरू कर दिया। खुदा और रसूल के अलावा कोई और क्या सुल्तान होगा। इसके दो बेटे थे, दोनों बेटों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा हुकूमत हासिल करने के लिए जो थे वो झगड़े शुरू हुए। तो गज़नी के अंदर जो मामला था वो ऐसे हुए कि अली हजवेर ने यहाँ से हिजरत फरमाई। एक तो ये सुन्नत पैदा होती है अली हजवेरी की कि अगर शहर में हंगामे हों तो वहाँ से हिजरत कर लेना जो है वो ठीक होता है। आपकी जो बहुत बड़ी खसूसियत है जिसे मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा मुतासिर किया, वो आपके 40 साल हैं जो आपने सियाहत में, अब मैं इसको ये तो नहीं कह सकता दश्त की स्याही में, मैं इसको सियाहत कहता हूँ। सियाहत में आपने तकरीबन कमोपेश 40 साल जो हैं वो सफ़र किया, और इसमें आप सैकड़ों, मैं तादाद को मुख्तलिफ़ कवातों में, मुख्तलिफ़ रवायतों में मुख्तलिफ़ तादाद है, मैं कहता हूँ सैकड़ों ऐसे लोगों से मुलाकात की जो अपने वक्त के जो थे वो अब्दाल थे, जो अपने वक्त के जो थे वो वदी थे, जो अपने वक्त के जो थे वो कुतुब थे, जो अपने वक्त के जो थे वो कुतुबुल इरशाद थे। एक और सुन्नत ये पैदा होती है कि जब आप इस रास्ते पे चलते हैं तो ज़िंदगी के तजर्बात आपको जो है वो सफ़र के साथ बहुत आते हैं, और यही चीज़ें आपको अल्टीमेटली एक ऐसी शख्सियत देती हैं जो फिर लोगों को आगे बांट सकते हैं। मैं एक हल्की सी आपको मिसाल देता हूँ और फिर चलेंगे हम ज़ीशान की ज़ुबान से नाते रसूल, क्योंकि जब तक अल्लाह के हुजूर के यहाँ एप्लीकेशन सबमिट ना की जाए, मेरा ये अपना अकीदा है कि कोई भी गुमान जो है वो बदगुमानी में बदल जाता है। सो अकीदे के तौर पे वो बयान ज़रूर करेंगे, लेकिन देखिए हज़रत बायज़ीद बस्तामी के यहाँ जाके आपने, अली हजवेर ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी के यहाँ जाके चिल्ला किया। चिल्ला का मतलब होता है 40 दिन मुसलसल आपने वहाँ क़याम किया और इबादत की। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये एक सोचने वाला ज़हन सोचेगा। फ़ायदा ये हुआ कि जितने सवालात थे आपके दिल में, उनके जवाबात आपको उन 40 दिनों में मिल गए। अब इसको आप कशफ़ कहिए, इसको आप इल्हाम कहिए, आप इसको इल्का कहिए, जो आपकी चाहत हो आप इसको लफ्ज़ दे दीजिए। लेकिन जो तरबियत होती है वो मुर्शिदों के यहाँ, वो दरगाहों पे इसी तरह होती है। एक सफ़र में आप जा रहे थे, ज़ीशान भाई अस्सलाम वालेकुम, हज़रत अस्सलाम वालेकुम निज़ामी भाई, एक सफ़र में आप जा रहे थे तो आपको एक बहुत बड़ा कबीला मिला जो कि वक्त के बहुत बड़े वलियों का था। ये मैं तंज़ के तौर पे नहीं कह रहा, हकीकतन कह रहा हूँ, वक्त के बहुत बड़े वलियों का था। और आपने भी कहा कि मैं शब गुज़ारी आपके साथ कर लूँ यहाँ पे। अब वहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जिन्होंने आपकी जो अंदरूनी कैफ़ियत थी उस पे बड़ा असर किया, या ज़र्ब लगाई एक बेहतर लफ्ज़ होगा। आपने उनसे जगह मांगी तो उन्होंने एक क्या कहना चाहिए, जो रास्ता होता है उसमें आपको कहा कि यहाँ पे तुम रह लो, यहाँ पे सो जाओ। खुद वो जी थे, वो सारे बिस्तर लगा के छतों पे चले गए और बड़े आराम से, सुकून से उन्होंने आराम किया। फिर उसके बाद जब खाना था तो जो बचा हुआ खाना मिलता था वो अली को देते थे। आपका नाम ही अली था, हजवेर तो जगह की मुनासबत से वो अली को दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने आपके साथ जो ट्रीटमेंट की, कहते हैं कि मेरा जो नफ्स था वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्म शुदा हो गया, मुझे उससे बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन मेरी कैफ़ियत में, अब ये जो कैफ़ियत है ये दिल की कैफ़ियत है। अब ये कैफ़ियत जो दिल की है, इस कैफ़ियत के अंदर जो कुछ उन्होंने लर्न किया,
یہ کمال بات ہے. اس کے اوپر میں بات کریں گے نظامی بھائی سے. لیکن نظامی بھائی، دل کی بات، جب کسی جگہ پر آتے ہیں اور وہ جگہ برکت والی ہو تو کیفیت بدلتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑا احساس کرنے کی بات ہے کہ جگہ جگہ میں بھی درجات کا فرق ہوتا ہے. ایسا سچ ہے؟ درجات کا فرق ہوتا ہے. جب نبی پاک کے حاضری ہو تو ایک کیفیت ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہماری اس محبت کا، کیفیت کا کیا نام دیں گے، کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ جب ذکر رسول بھی آئے، اور خاص طور پہ یہ جملہ اگر آ جائے کہ ہماری تو بہاریں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ہماری تو بہاریں ہی ان سے ہیں. یہ کیفیت جو ہے یہ اترتی ہے، بنتی ہے یا بنائی جاتی ہے؟ یہ کیا کیفیت ہے جو کہ آ کے اس ماحول میں خاص طور پہ وہ جو طاری ہوتی ہے، کیا توجہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ایسی روح پرور اور مقدس بارگاہ میں، یعنی گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل، کاملارا رہنما، وہاں پہ بیٹھنے کی اور ان کی ذات بابرکات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی آپ نے سعادت بخشی ہے. اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے. اور بڑی خوبصورت، یہ بلاوے ہوتے ہیں. ہاں بے شک بے شک، سبحان اللہ. اجازت نہ ہو تو کوئی نہیں آتا. جی 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 جی، واقعتاً ایسا ہی ہے. یہ توفیق سے ہوتا ہے، یہ توفیق ہے. اور اس میں میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ظاہری سی بات ہے، اس میں بھی ایک بڑی راز کی بات ہے. توفیق اوپر سے آتی ہے اور اخلاص نیچے سے اوپر جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت بات کی ہے. توفیق اوپر سے آتی ہے اور اخلاص نیچے سے اوپر جاتا ہے. اخلاص نیچے سے اوپر جاتا ہے. واہ، اب توفیق اس نے دے دی ہے بلال بھائی، توفیق اس نے دے دی ہے. اللہ اخلاص کی بھی توفیق دے. اخلاص کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ یہاں پر خالصتاً اس ہستی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نجیب الطرفین سید ہیں. والدہ بھی اور والد دونوں کی طرف سے سید ہے. اب دیکھا جائے نا، اگر حضور کا ذکر کیا جائے تو وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بے شک. کیفیات جو ہیں وہ بدلتی ہیں. بے شک. کیفیات کے تبدیل ہونے سے بندے کا تعلق اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور اس میں ایک راز کی بات یہ ہے کہ جب ان کی آل کا ذکر کیا جائے تو آل کے ذکر کی برکت سے اس ذکر کرنے والے کا اور ذکر سننے والے کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے. یہ نسبت ہے. نسبت ہے. کیا خوبصورت. اور یہی وہ کیفیت ہے، یہی وہ کیفیت ہے کہ جہاں سے دل جو ہیں وہ بدلے جاتے ہیں، جہاں پر بندے کے دلوں میں عرفان اور ایقان کی دولت جو ہے وہ بھری جاتی ہے، جہاں سے جھولیاں جو ہیں وہ مرادوں سے بھری جاتی ہیں. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہاں پر ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، ہم لوگ آئے نہیں ہیں بلکہ در حقیقت ہمیں بلایا گیا ہے. یہ تبلیغ کا بھی طریقہ ہے کیفیت قلب کا بدلنا. بے شک بے شک بے شک. اب آپ نے جس طرح کے وہ ان کی سیر و سیاحت کے حوالے سے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر یہ بات بیان فرمائی، 40 سال انہوں نے سیر و سیاحت فرمائی. اور سیر و سیاحت ہی کہا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی تعلیم اور وہ بھی تربیت کا ہی حصہ تھا. بلال بھائی، اس کے اندر جو راز اور پتے کی بات ہے وہ یہ ہے، اس 40 سال کے عرصہ میں نماز نہیں، آپ نے کبھی بھی نماز با جماعت ترک نہیں فرمایا. یہ جملہ جو ہے وہ بڑا غور طلب ہے. میں نماز کی بات نہیں کر رہا، نماز با جماعت آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سیر و سیاحت در حقیقت اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کے لیے یہ سیر و سیاحت. لیکن شریعت اپنی جگہ، سبحان اللہ، فرائض اپنی جگہ. ہاں، یہ لیول اور ہے. جی بے شک یہ لیول اور ہے. آپ نے جہاں سے ابتدا کی ہے نماز سے، انتہا بھی وہاں پہ نہیں کرنی. ہاں جی، یہ جملے کی اجازت ہے کہ جی 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 بے شک. ابتدا نماز ہے، انتہا جو ہے وہ براستہ عشق رسول چلتا ہے. سبحان اللہ، منزل خدا ہے. سبحان اللہ. یہی وہ بات ہے جس کی طرف آپ ہماری رہنمائی کر رہے تھے کہ یہیں سے وہ کیفیت جو ہے وہ بدلتی ہے.
اسی کیفیت کی وجہ سے بندے واہ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، پھر واہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے کہ جس کو مومن کی معراج کا نام دیا گیا ہے۔ واہ 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 یہی وہ کیفیت ہے کہ جسے مومن کی معراج معراج کا کا نام دیا گیا مومن ہے، کی معراج۔ مومن کی معراج۔ واہ جی، چلو جی، نیاز بھی آ گئی۔ سبحان واہ اللہ۔ جی واہ، تو در حقیقت ہم واہ لوگ جی جو واہ، ہیں، در حقیقت اس سیر و سیاحت کے ذریعے داتا حضور نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہتے ہو اور معراج کو پانا چاہتے ہو تو واہ نماز کے بغیر تمہیں واہ، وہ شکریہ معراج حاصل نہیں شکریہ ہو سکتی، شکریہ، اس کے بغیر نیاز اس کے نہیں ہو بغیر سکتی۔ نہیں، آپ کو وہ معراج وہ حاصل نہیں ہو سکتی، اس کا تصور بھی نہیں ہو سامع سکتا۔ صاحب، یہ ساری کیفیت جب اترتی ہے تو یہ آنکھوں سے جھلکتی کیوں ہے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آئے آنکھوں سے چھلکنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، واہ، جسم جو ہے اس کی گداز ہو سختی جاتا جو ہے وہ نرمی میں نرمی ہو تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے پھر دل کی نرمی کی کیفیات کا اظہار آنکھوں کے ذریعے آنسوؤں کی صورت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو کیفیت اترتی ہے یہ اللہ کی وہ رحمت اور برکت ہے جس سے کہ دل بھی نرم ہوتا ہے اور جسم بھی گداز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واپس آئیں گے وقفے سے تو آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کہتے جو ہم ہیں کہ مرشد دلوں کے راز پہ نظر رکھتا ہے، اس سے آخر مراد ہوتی کیا ہے اور مرشد کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مرید کے دل میں ہے کیا؟ وقفہ اور واپس آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کو عبادات جو ہیں یہ فرض ہیں، یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اگر کر سکتے ہیں تو حج کیجئے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی بحث ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے اور حدیث جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، اور اس حدیث کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راوی ڈائریکٹ ملتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ملتے ہیں، اور حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص کنٹریبیوٹ نہیں کرتا وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ میں یہ بات مذاق میں نہیں کر، بخاری صاحب السلام علیکم۔ بخاری صاحب یہ ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں میں بات، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام لگایا، ڈیوٹی لگائی کہ جا کے فلاں جو قوم ہے نا وہ بڑے گناہوں میں ہے، اس کو جا کے پلٹ دو۔ پلٹنے سے مطلب ہے اٹھاؤ اور بالکل ضم کر دو۔ حضرت جبرائیل تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو کہ سجدے کی حالت میں تھے اور آنکھ جھپکنے کا جو وقت ہوتا ہے اتنا بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، اللہ کے حکم کو ابھی انہوں نے پینڈنگ کیا ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیری اس قوم میں تو ایسا عبادت گزار انسان ہے، میں اس قوم کو کیسے تباہ کروں؟ اب اللہ کا حکم دیکھیے یہاں پہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل سب سے پہلے اس شخص کو وہاں پہ جا کے پلٹ، لوگوں کے سامنے پلٹ دے اس کو۔ کیوں پلٹ دے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اس کے 500 سال کے سجدے کو کیا کرنا ہے، میں نے اس کے 500 سال کے سجدے کو کیا کرنا ہے۔ اس کے سامنے اس کی قوم جو تھی وہ بے راہ روی میں جا رہی تھی، وہ گناہ میں جا رہی تھی، اس نے ان کے اندر کوئی ایسی کنٹریبیوشن کیوں نہیں کی جس سے کہ وہ لوگ اچھے اور صحیح راستے پہ آتے۔ خدا کنٹریبیوٹرز کو کس طرح سے دیکھتا ہے یہ حدیث اس کا احاطہ کرتی ہے۔ بخاری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ توفیق خدا ہے کیا، ہوتی کیا ہے، اور جب ملتی ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس خطے میں جو اس قدر عظیم سماجی اور روحانی انقلاب ہے یہ از خود انہی توفیقات کا ایک منظر اور مظہر ہے کیا بات کہ یہاں پہ جس طرح یہ صوفیہ اور بالخصوص حضرت داتا گنج بخش ہیں جو بنیادی طور پر تو لاہور سے نہیں تھے، غزنہ سے تھے، غزنہ اور سے اس آئے، دور کا جو سب سے بڑا ٹائٹل تھا وہ تو غزنوی ہونا تھا، اس لیے کہ وہ امپائر دنیا کی اس وقت کی طاقتور سپر پاور ترین تھی۔ سپر پاور۔ لیکن آپ نے اس غزنہ یا غزنوی ہونے کو معتبر نہ رکھا، بلکہ اپنے اس کوچے کو جو حجویر تھا اس وہاں کو پر اپنے آئے، نام کا حصہ بنایا، کیا بات ہے، اور محلہ تھا آپ کا۔ محلہ تھا آپ کا، اور پھر اسی کو اپنے نام کا حصہ بنایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ جو توفیقات والے لوگ ہوتے ہیں وہ عہد ساز ہوتے ہیں، وہ عہد ساز ہوتے ہیں، اپنے وہ زمانے کے اپنے- ساتھ وہ ایک چلنے نئی والے۔ اپنی نیا زمانہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے، پھر ہم ایک نیا زمانہ پیدا کرتے نیا ہیں زمانہ پیدا اور کرتے ہیں اپنے کام اور اپنے عمل سے۔ اپنے عمل سے۔ اور دیکھیں کہ جو ایک فاتح ہوتا ہے دنیا کا وہ
आता है और चला जाता है। वाह 17 दफ़ा आया महमूद गजनवी, वो भी मोतबर है, लेकिन हज़रत दाता गंज बख्श एक ही दफ़ा आए और फिर और ये किसी पे हमला भी नहीं किया, किसी और ये फतह लाहौर भी नहीं किया। और ये लाहौर आपसे और आप मंसूब लाहौर से आप मंसूब लाहौर हो से गए। मंसूब है। तो ये तौफीकात वाले लोग हैं और मैं समझता हूँ कि ये उनके जो मानने वाले हैं उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत तौफीकात अता की होती हैं। और फिर इसी हवाले से ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो जिससे चाहता है उसे तौफीक वो देते हैं। तौफीक अता कर देता है। और वो राजुलन फासिक, हाँ इसका हाँ भी लफ्ज़ है हाँ, कि वो चाहे तो किसी गुनाहगार से भी अपना बहुत बड़ा काम ले काम सकता ले ले। है। तो ये तौफीकात उसकी अता है, ये शादी अलग सी जब अता है। जब जब उतरती है किसी पे तौफीक, तो उसके अमल से नजर आएगी, हैत से नजर आएगी, कैसे नजर मेरा आएगी? ख्याल है हर चीज़ से नजर आएगी, उसके अमल से भी नजर आएगी, इसलिए कि वो फैज़ बख्श हो जाएगा। जब उसका फैज़ आम होगा तो हाँ। फिर ज़ाहिर है डेरे आबाद होंगे, लंगर चलेंगे, दुनिया को उससे फैज़ मिलेगा। और उसकी हैत जो है, उसका हुलिया जो है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको देखोगे तो फिर अल्लाह याद आ जाएगा, उसको देखोगे तो अल्लाह याद आ जाएगा। अल्लाह याद आ जाएगा। अच्छा, पहले तो मैं ये सारी बात जो है ये तमहीद के तौर पे इसलिए बांध रहा हूँ कि ये मस्जिद जो थी यहाँ पे, जो अली हजवेर जब तशरीफ़ लाए थे, तो आपने यहाँ पे खुद एक मस्जिद तामीर की थी। आपने खुद भी, और मैं ये विजुलाइज कर रहा हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से तो रावी गुजरता होगा ना। यहाँ ये जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से रावी और गुजरता था। उसकी ये वजह, ये एक टीला है ना। उसकी वजह क्योंकि आपने वो जो दूध लिया था उस हाँ हाँ औरत से, तो हाँ वो दरिया में हाँ। डाला और था। दारा शिकोह यहाँ से समेत, जी, दारा शिकोह समेत जितने लोग हैं वो हाँ, यही कहते हैं कि ये किले की दीवार से रावी टच करता हुआ आगे आता था। हाँ, और ये साइड जो है, हाँ, जो मौजा शीश महल, हाँ, जो एक रेवेन्यू की लैंग्वेज है उसमें, और इसमें हज़रत दाता गंज बख्श आपका ये आस्थान था और ये माउंट टीला, और इसी के अंदर आप, इसी में आप तशरीफ़ फरमा हुए। और यहीं से कहीं वो बुढ़िया दूध लेके गुजरी वाह, जिसके साथ आपका मकालमा हुआ और आपकी पहली करामत का ज़रूर करामत हुआ। का जिक्र हुआ। और ये जो फिर जगह, यहीं इस जगह जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से दरिया मुबैना तौर पे यहाँ से रावी का दरिया गुजरता था। फिर आज यहाँ पे तामीर हुई। ये तामीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं, मस्जिद की तामीर हुई, हुजरों की तामीर हुई, यहाँ पे कोर्टयार्ड और ग्राउंड्स बने, ये सन 80 की दहाई है। नहीं, ये देखें, ये जो मज़ार शरीफ है, जो गुंबद, और ये आपका हुजरा जो है, ये कोई 1860, 60 क्या है उसके बाद ये बाहर का जो गुलाम गर्दश जिसे हम कहते हैं, जी। ये उससे कुछ अरसा बाद की है। अच्छा, और फिर आपको अगर याद होगा, पुरानी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक हाउस था और फिर यहाँ इस साइड पे एक बहुत यूनिक मस्जिद थी जो एक आर्किटेक्ट था मुग़ल अहद का। जी। और फिर उसके बाद ये एक्सटेंशन है जो 1980 80 80 की की दहाई दहाई में में हुई। हुई है। और आगे जो फिर दादरबार कॉम्प्लेक्स है, ये यानी 5 कनाल से अब ये आ गई 56 कनाल पे, 56 56 पे। और अब जो फर्दर इसकी एक्सटेंशन है, जिसकी गुज़िश्ता हफ्ते में ग्राउंड ब्रेकिंग की है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने, और उसमें तकरीबन 27 कनाल और एरिया ऐड हो रहा है। ये गोल्डन गेट वाली साइड जो है, इस साइड से 22 कनाल है, और जो बुनियादी तौर पर इसी खानका का वक्फ है। अच्छा। लेकिन मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके कब्ज़े में है। तो एक बड़ी लंबी लिटिगेशन के बाद गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया है कि इसको खानका का हिस्सा बना लिया जाए। तो उसमें नेस पार्क ने एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट उसका डिज़ाइन किया है। ये अच्छा। बिल्कुल कदमों से आगे जब जाएंगे तो जो गोल्डन गेट है, इसके आगे एक समा के लिए बहुत खूबसूरत एरिया वो डेवलप किया गया है। लाइब्रेरी है, जामे हजवेरिया कॉम्प्लेक्स है, और इसके साथ पार्किंग है जो बिलखसूस समा का बात। यानी कि बाकायदा माहौल होगा, एक तो समा हॉल है, लेकिन एक ओपन एरिया एम्फी थिएटर टाइप, एम्फी थिएटर। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो ये इसका एक बतौर ख़ास, क्योंकि समा का एक बड़ा लिंक है इस खानका से, और सब कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है समा के हवाले से। तो ये एरिया इस पर, और इसमें लाइब्रेरी है, रिसर्च है, और जो बतौर ख़ास मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, और शाहिद साहब, राव शाहिद से, इसलिए कि मैं उस टीम में शामिल था जब हम करबला मोहल्ला गए। तो उनका जो डाइनिंग हॉल है जी। उसको हम बड़ा आइडलाइज करते हैं, हाँ। और हमारी ख्वाहिश है जहाँ पे न्याज बांटी जाती है, जहाँ लोगों को न्याज पेश की बांटी जाती जाती है। है, और कि यहाँ भी वैसी ही एक स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल किचन, मैकेनिकल किचन, और लंगर खाना और डाइनिंग हॉल, क्या बात है। उसी पैटर्न पे, उसी स्टाइल में, उसी इज्जत और इकराम के साथ, जैसे आपने इमाम के जैसे रोज़े पे करबला देखा। मोहल्ला में देखी।
یہ امام حسین کے روضے کی بات کریں جہاں پہ کہ ہم سب گئے اور وہاں پہ وہ جو دیکھا وہ تو شاہ جی 5 سٹار 7 سٹار ہاں لوگوں کے لیے ہاں، ایک سہولت تو پیدا کی یہ گئی. ہم خواہش ہے کہ اس خطے میں بھی وہ جو سنت امام حسین ہے وہ پیدا کی جائے. یہ ہے انہی کی اولاد ہیں تو انہی کی اولاد ان ہیں. کی اور خانقاہوں نجیب الطرفین ہے. نجیب الطرفین ہے اور حسنی ہے حسینی ہے. تو یہ ایریا سارا اس طرح ڈیولپ ہوگا. اس کے ساتھ مسجد کا جو ہال ہے یہ ڈبل ہو جائے گا. یہ ہال ڈبل ہو یہ جائے گا. ڈبل ہو جائے گا. اس کے نیچے اصل میں یہ گراؤنڈ یہ فرسٹ فلور بن جاتا ہے مسجد کا. اس جی. کے نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے وہ گراؤنڈ فلور میں آئے گا ڈائننگ ہال. کیا بات. اور وہ ڈائننگ ہال جو ہے وہ اتنا بڑا ہے تقریباً ہمارا خیال ہے کہ ایک وقت میں 1000 لوگ اس میں بیٹھیں کھانا کھانے کے کھانا لیے. کھائیں. اور ہم اس پیٹرن کو یہاں یوٹیلائز کریں فالو کریں. اور یہ آئیڈیا تھا کس کا شاہ جی؟ اس میں جتنے بھی امام کے ماننے والے ہیں ان سب کا ہی کیا سب کا حصہ تھا. سب کا اور حصہ یہ تھا. خانقاہیں جو ہیں کیا بات ہے. کیونکہ یہ تصوف و طریقت جو ہے یہ تو اہل بیت اطہار کا خصوصی فیضان ہے اور لنگر ہے. لنگر ہے. ہاں. تو اس میں میں اسپیشلی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں پھر مدینہ فاؤنڈیشن ہے اس کے جو میاں رشید ہیں اور ہماری پوری جو دربار شریف کے ایڈمنسٹریشن ہے یہ سارے لوگ اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں ایڈمائر شاہ جی کرتے اس ہیں. جگہ پہ آپ کیونکہ روٹین میں آتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کبھی کبھی آتے ہیں ہم جب یہاں پر آتے ہیں تو ہماری کیفیت جو ہے دل کی وہ ایک دم یک دم ان اے مائکرو سیکنڈ وہ تبدیل ہو جاتی ہے. باہر کی دنیا باہر رہ جاتی ہے اندر کی دنیا الگ ہو جاتی ہے. آپ لوگ روز آتے ہیں آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ہمیں بھی کیفیت اگرچہ انتظامی طور پر جب بندہ کہیں وزٹ کرتا ہے تو وہ اس کی بڑا کیمسٹری ذرا آبجیکٹو ہوتا مختلف ہے. ہوتی ہے. ہاں. لیکن یہ تاثیر ہے اس جگہ کی کہ جب بھی آئیں اور جس مرضی ٹاسک کے ساتھ آئیں ہاں. لیکن یہاں کا جو کیونکہ یہ عکس اور پرتو ہے اس میں ہمیں یہ جن کی اولاد ہیں ان کے نقوش اور ان کی خوشبو کا ہمیں احساس ہوتا ہے. یہاں پہ کبھی اپنی زندگی میں آپ نے معجزات دیکھے؟ صوفیہ کی جو کرامات ہیں وہ میں نے تو کرامات کہنا چاہیے یعنی معجزات بہت نہیں دیکھی ہیں. کرامات کہنی چاہیے. تو لیکن ان کے یہ کوئی بیان کا چونکہ وقت نہیں ہے بیان نہیں تو کرنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خیال رکھنے والے یہ بہت خیال رکھنے والے ہیں خیال رکھتے ہیں خیال ذاتی زندگی میں بھی ذاتی زندگی اور میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی. بات بہت سنتے کیئر ہیں. کرتے ہیں بہت کیئر کرتے ہیں. ہائے شاہ بہت جی care کیا کرتے خوبصورت بات کی ہے. یہ بہت کیئر کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ اپنا کنیکشن ڈیولپ کرتے ہیں. وہ کنیکشن کس کو کہتے ہیں؟ دل کی تاریں کیسے جڑ رہی ہیں؟ ہم تو ظاہر ہے کوئی اس طرح کے شاید نہ ہوں آپ نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو مختلف جو تجربات ہیں داراشکو نے کہا کہ آپ ہر جمعرات 40 جمعرات کا اس نے لکھا کہ جو اگر آپ کسی غرض سے آتے ہیں تو تو 40 آپ جمعرات 40 جمعرات آئیں غرض پوری ہو جائے غرض گی. پوری ہوگی. یہ بھی ایک چلہ ہے. یہ بھی ایک چلہ ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہاں کے جو خدمت گار ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے. بغیر عوض کے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ نسل در نسل نسل در نسل. اور عرس پہ آپ نے کئی دفعہ آپ کو بھی توفیق میسر آئی تو یہاں کی جو ڈیوٹی ہے وہ یا کوئی بھی جمعرات کی ڈیوٹیاں ہیں یہاں ماہانہ یہاں بہت زیادہ رسومات ہیں. تو جس کی جو بھی کوئی ڈیوٹی ہے کوئی ذمہ داری ہے وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا کوئی نہ وہ ڈیوٹی چھوڑنا چاہتا ہے. نہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. وہ کہ جی یہ مجھے میرا والد کرتا تھا میرا دادا کرتا تھا اس سے اوپر کرتا تھا. تو اتنی اونرشپ ہے یہاں کے جو عقیدت مند ہیں ان کی اور لاہور والوں کی اور گرد و نواح کی کہ جو ایک ڈیوٹی کسی ایک گھرانے خانقاہ ادارے کو میسر ہے وہ اس کو بہت اہتمام اور اعزاز کے ساتھ کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے اور اس کو اون کرتا ہے. شاہ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو ایک تو یہ بات کہ یہ جو خاندانی خدمت گار ہیں یہ یہاں پہ بڑا اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ نے اگر ان کو چنا ہے خدمت کے لیے تو وہ افضل ہیں بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ایک دفعہ ایران امام رضا کے روضے پہ گیا تو وہاں پہ جو گورنر صاحب تھے ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہوئے ہمیں بڑے دن گزر گئے تو وہ ملتے نہیں تھے. تو الٹیمیٹلی وہ جو انٹرنس ہے 8 نمبر گیٹ
8 نمبر گیٹ پہ جب آپ گیٹ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں طرف جوتے رکھنے کی جو ہے وہ فیسلٹیز، اب تو خیر باہر بھی آ گئی ہیں، وہ فیسلٹیز اویلیبل تھیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ 8 گیٹ پہ جو جوتے رکھنے کی رسپانسبلٹی ہے وہ گورنر صاحب کی اپنی ہے. تو گورنر صاحب سے ملاقات جو ہوئی وہ وہاں ہوئی. تو میں نے ذاتی طور پہ ایک بہت بڑی سفارش کی. میں نے کہا حضور اقدس ایک زندگی کا احسان کریے کہ ہمیں بھی یہاں پہ ایک دن دے دیجئے کہ یہاں پہ ہم جوتے جو ہیں وہ لوگوں کے کٹے. انہوں نے کہا میرے پاس بہت بڑی لسٹ ہے دنیا کے VVIPs کی جو کہ یہاں پہ جوتے رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 98-99 کی، مشہد کی. تو اس کے بعد کتب صاحب کی باری آئی. کتب صاحب اگر زندہ رہے تو 1920-45 میں جا کے میری باری آئے گی. میں 97 سے بات کر رہا ہوں. 2045 میں اگر میں ہوا تو یہ باری جو ہے یہ مشہد میں میرا نام جو ہے یہ لکھا گیا. یہ اتنی بابرکت چیز ہے. اگلا سیگمنٹ جو کریں گے اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ مرشد واقعی قلب کی کیفیت کو جان سکتا ہے، اور اگر جانتا ہے تو کیسے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کا نام آئے تو سارے میری آواز میں آواز ملانا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ محبت جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں ہے، اور یہ محبت گنج بخش فیض عالم. گنج بخش فیض عالم، عالم کو فیض عالم، مظہر نور خدا. نظامی صاحب ایسے ہی ہے. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل. جو میری طرح کے ہیں نا نکمے، یہ ان کا بھی پیر کامل ہے، اور جو کامل ہیں ان کا رہنما، ان کا رہنما. یہ شعر جو ہے نا یہ اس ہستی کا ہے، خواجہ معین الدین چشتی. حضور اقدس یہ جو شعر انہوں نے یہاں پہ اس 40 دن کے چلے کے بعد کہا، یہاں سے فیض کس کس نے پایا؟ میں یہاں پہ نا حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ آئے ان کے فرمان کو کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں جس نے بھی خیر پایا ہے ہائے 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 ہائے، وہ لاہور سے پایا ہے. ہاں ہاں ہاں، جس نے بھی ہندوستان میں خیر پایا پورے ہے ہندوستان میں. وہ لاہور سے پایا ہے. انہوں نے ایک لفظ ذکر کے بلاد ہندوستان، ہندوستان کے تمام شہروں نے جس نے بھی خیر پایا ہے وہ یہیں سے پایا وہ ہے. یہیں سے پایا ہے. اور وہ لاہور شہر کو قطب ارشاد کا نام دیتے ہیں. قطب الارشاد لاہور شہر ہے. لاہور شہر ہے. کیا بات ہے. اور لاہور شہر کے سارے فیوز و برکات کا منبع جو ہے وہ واہ. داتا حضور کی ذات سبحان بابرکات. اللہ. اب جہاں پہ آپ نے اشارہ کیا ہے، جہاں پہ ہم لوگ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ وہ جگہ ہے واہ جہاں پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند، سلطان ہے. غریب نواز، عطائے رسول، نائب رسول، واہ انہوں نے یہاں سے فیض پایا ہے. واہ اور فیض پا کر جو ابھی آپ نے شعر جو ہے وہ بیان فرمایا، گنج بخش فیض فیض عالم، عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما پایا. اب ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے آخر کون سا ایسا فیضان پایا ہے؟ واہ دیکھا جائے شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت ہے. پھر سے شریعت، پہلے، طریقت، پھر طریقت، معرفت، پھر معرفت ملی، حقیقت، پھر حقیقت تک پہنچے. یہ درجات ہیں. یہ درجات ہیں. ان تمام کے بارے میں جو سوال و جوابات ان کے ذہنوں میں تھے، واہ. وہ تمام کے تمام سوالوں کا جواب انہی نے اسی بارگاہ سے حاصل کیا. واہ واہ واہ. اور جب سارے یہ تھا چلہ، یہ چلہ تھا. چلہ کرنے کا مقصد جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی بیان فرمایا، چلہ کرنے کا القاء لینا ہے. ہاں جی، الہام حاصل کرنا ہے. وہ کیفیت جو ہے، کیفیت آئے، وہ جو جواب دل ملے. کے اندر وہ سوالات ہیں، وہ ذہنوں کے اندر وہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات حاصل کرنا ہے. عرض یہ ہے کہ آج یعنی ابھی تک 980 سال ہو چکے ہیں، اور داتا حضور کا فیضان جو ہے وہ آج بھی لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے. فیضان ایسے جیسے آج تازہ ہے. آج تازہ ہے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات آپ نے، کیا بات. جیسے فیضان ابھی ابھی ہے. تو یہ در حقیقت، اور ایک اور روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کرنے والی ہستی جو ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، انہوں نے داتا حضور کو خراج تحسین پیش کیا ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر اسلام کو گھر گھر پہنچانے والی ہستی داتا حضور کی ہستی ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اپنے استاد ابو فضل محمد کے سبحان ساتھ اللہ، تھے سبحان اللہ۔ اور دمشق وہ سفر کر رہے تھے، تو دمشق سفر کرتے ہوئے بارش ہوئی راستے میں اور کیچڑ بڑا تھا، یہ فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علی حجویر فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کی طرف دیکھ رہا تھا، مرشد نہ گیلا ہوتا تھا نہ کیچڑ لگتا تھا، ہائے 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 ہائے، یہ فیض ہے، کیا بات ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن مرشد کو وضو کرا رہے تھے اور پاؤں دھو رہے تھے۔ ذیشان بھائی، جی جی، یہ توفیق ہے اور یہ وہ فیض ہے جو کہ مرشد دیتا ہے اپنے مرید کو۔ تو آپ کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے مرشد کا غلام ہوں، تو مجھے غلام ہونے سے کیا فائدہ؟ دل میں خیال آیا۔ مرشد نے جواب کیا دیا؟ یہ نگاہ ہے۔ ہائے ہائے، مرشد جواب کیا دے رہا ہے؟ مرشد کہتا ہے کہ خدا جس کو توفیق دینا چاہے اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اور جب بہت توبہ خوبصورت۔ کی توفیق مل جائے تو پھر خدا اس کو خدمت خلق کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ وہ جواب تھا بہت خوب، جو بہت کہ مرشد نے اپنے مرید کا سمجھا، جانچا اور پھر عطا کی۔ اس لیے اس بات پہ کبھی بدگمانی نہ کیا بلال کیجیے۔ بھائی، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ہائے 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 یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے یہ پورے دین دین کا کا خلاصہ خلاصہ ہے۔ در حقیقت ہمیں جو ہے یہ تعلیم یہیں سے حاصل کرنی چاہیے۔ کیا ہماری بات جو ہے وہ غفلت اور کمی کوتاہی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر تاثیر ہے، دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ یہ محفلیں جو ہیں ان کے لیے بھی آپ کو ایک ہمارے بزرگ ہیں ان کا واقعہ سناؤں گا، لیکن ابھی چھوٹا سا وقفہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے اپنا کہ انسان جہاں برکت والی جگہوں پہ جاتا ہے وہاں پہ خود نہیں کبھی جاتا جب تک کہ بلاوا نہ آئے اور اوپر سے اجازت نہ ملے۔ آپ کا نام بھائی؟ سید طاہر حسین شاہ کاظمی ہیں۔ شاہ جی، آپ یہاں پہ جب تشریف لاتے ہیں تو کیا سوچ کے آتے ہیں؟ ہم تو صرف یہی سوچ کے آتے ہیں کہ یہ داتا حضور کا اتنا بڑا دربار ہے جہاں سے بڑے بڑے اولیاء کے اللہ رب العزت ان کی جولیوں کو بھرتا ہے۔ ہم اس لیے نظریے سے آتے ہیں کہ اللہ ہماری جولیاں بھی بھر دے اور داتا آمین۔ صاحب کا فیضان ہمیں نصیب ہو جائے اور پھر وہ آگے کائنات تک پہنچتا پھرے۔ کیا بات ہے، دعائیں قبول ہوتی دیکھی ہیں آپ نے؟ جی جی بالکل، یہاں داتا صاحب کے اس مزار پر انوار پر لاکھوں کی جولیاں بھرتی ہیں۔ ہماری بھی جتنی جو کچھ ہمیں ملا ہے داتا صاحب کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ کیا خوبصورت آپ نے بات کی۔ آپ کا کیا نام بھائی؟ محمد ارسلان حجویری۔ ارسلان، آپ نے تو اپنا نام بھی رکھا ہے ایسا الحمدللہ، نسبت سے۔ الحمدللہ میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عظیم درس گاہ جامعہ حجویریہ، جی، وہاں سے درس نظامی بھی کر رہا ہوں۔ اسی سال واہ میری واہ فراغت واہ بھی واہ، یہاں یونیورسٹی بھی ہے ہے۔ جی الحمدللہ، جو بیسمنٹ میں ہے؟ الحمدللہ، اور اس سال ہماری اس یونیورسٹی کے اندر 135 طلباء مکمل عالم بنے ہیں۔ اور ماشاء اس اللہ۔ وقت تقریباً جو ہے ہر سال 500 سے 600 طالب علم جو ہے یہاں داتا علی حجویری کا روحانی فائدہ علم حاصل کے کر رہے علم ہیں۔ کے علاوہ یہاں پہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ روحانیت یہاں پہ جو ہے، روحانیت کے ساتھ ساتھ پتہ اپنی- کیسے چلتا ہے کہ یہ روحانیت ہے؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تاثیر دیکھی۔ یہ نگاہ ہے اور یہ کیفیت قلب پہ اترتی ہے؟ الحمدللہ، بے شک بہت اترتی ہے۔ کیفیت قلب پہ اترتی ہے، اور اتنی آسانی سے الحمدللہ اس نے کہا ہے کہ جیسے روز اترتی ہو، اور روز اتر سکتی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اچھا، میرے لیے ایک دعا کریں۔ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آمین، ہمیں آمین، جمعی امت آمین۔ مسلمہ کا حضور کی آل اور اصحاب کا ادب کرنے کی توفیق عطا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کا نام بھائی؟ محمد نیم سلطانی، کراچی سے۔ یہ پیچھے سے ایک بچہ آیا، پہلے میں اس بچے کی ذرا زیارت کر لوں۔ السلام علیکم جناب علی۔ یہ ہوتا ہے مقدر بھائی، اس بچے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہے اور کہاں پر ہے، اور جو لوگ سارے سوچ سمجھ کے اپنے وسائل سے آئے ہیں اس کو گود میں اٹھا کے لائے گئے ہیں۔ یہ توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ وقت یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ان کے والد ہیں؟ نہیں، آپ میں ان کے دادا ہوں۔ آپ ان کے دادا ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ مغل پورہ سے۔ مغل پورہ سے آئے ہیں۔ خاص طور پہ اس بچے کے لیے ہاں جی، کیا بالکل۔ نام رکھا ہے اس کا؟ محمد زوہان۔ محمد زوہان زوہان۔ جی۔ محمد زوہان، آپ کے دادا ابو آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں، خیر سے رہیں، برکت سے رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ حضور، آپ یہاں تشریف کیا سوچ کے لاتے ہیں؟ جی، ہم یہ سوچ کر تشریف لائے ہیں کہ اللہ کے مقرب ہستیوں کا در ہے
اور اللہ کے مقرب جو ہستیاں ہیں وہاں رحمت برستی ہے، اور جہاں رحمت برستی ہے وہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اور یہاں لالچ وہی کی ہے، ڈیلی دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں رد نہیں ہوتی، وہیں جا کے مانگنی چاہیے. اسٹیمپ لگتی ہے اولیاء اکرام کی. یہاں پہ کبھی اپروول دیکھا آپ نے؟ سر ہم تو دعا مانگنے سے پہلے جو دل میں سوچتے ہیں ہاں. رب کائنات وہ قبول فرماتا ہے، اور وہ ایسی تسکین ہوتی کیا ہے بات جو روح میں اترتی کیا ہے. بات ہے، کیا بات اور ہے، ہم کیا کراچی بات سے آئے ہیں تو بڑی آپ کراچی سے خواہش- آئے ہیں؟ جی صرف یہاں زیارت کرنے، سلام کرنے کے لیے؟ نہیں، ہم وہاں ہمارے کچھ عزیز رہتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کچھ سفر کر کے کہ داتا حضور کی نگری میں آئے ہیں تو حاضری ضروری ہے. اور پھر آپ کو دیکھا، آپ کو پروگرام ہم سنتے ہیں کتب آن لائن کراچی میں، تو ہم نے کہا چلو آپ سے ملاقات ہو جائے. اچھا ہمیں بھی ایک دعا دیں آپ. اللہ رب العزت آپ کو تمام جانوں میں سرخوری عطا فرمائے. آمین ثم اپنے آمین یا رب مقرب اور العالمین. خاص لوگوں کو صدقے سے امت مسلمہ کو استقامت عطا فرمائے، آمین. اور سادات کے صدقے سے ناچیز کو بھی تمام جانوں میں اپنے مقبول اور شاکر لوگوں میں شمار فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سلامت رہیے. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. محمد نعیم سلطانی، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کے غلام ہیں. واہ، ہمارے پیر مرشد کا نام ہے صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن. سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے. کیا خوبصورت بات کرتے ہیں. بات کہتے ہیں کہ ابھی بات دل میں ہوتی ہے، ابھی میں آیا نہیں ہوتا یہاں پہ، لیکن دل کے اندر جو بات ہے وہ پوری ہو گئی ہوتی ہے. یہ کیا خوبصورت بات ہے. السلام علیکم بھائی جی، کیسے مزاج؟ الحمدللہ. کیا نام اللہ آپ کا کا؟ کرم. سرور علی. سرور علی. آپ کیا کرنے آئے یہاں پہ؟ میں یہاں پہ داتا صاحب کے پاس آئے ہیں. اچھا، یہ اللہ بات کے- بالکل ایسی ہے جیسی کہ کوئی کہے کہ کسی زندہ کے پاس مہمان آئے ہیں. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بڑا سکون ملتا ہے یہاں پہ آ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آمین. تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میرے بہت حق میں شکریہ. کوئی آپ ایک دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دین دے، آمین. آپ کی آخرت و دنیا دونوں میں آپ کو کامیابی ایمان اور صحت کے ساتھ دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے، آمین. آمین. اور اولاد کو بھی ایسا مومن مسلمان بنائے جیسا آپ کا تصور ہے. آمین. آمین اللہ ثم پاک آپ کو بھی آمین صحت یا و رب تندرستی العالمین. عطا آمین ثم آمین. جب بھی آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلے آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس عقیدے کے ساتھ میرا یہ عقیدہ ہے، اگر میں کہیں غلطی کروں تو مجھے درست فرمائیے گا، کہ جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ روحانی طور پہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. اس پہ میں آپ کو کئی ایسی احادیث بتا سکتا ہوں جس پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے تو باتیں کی، سوال جواب کیے، لیکن جواب ملتا نہیں تھا آگے سے، کیونکہ وہ اپنی کیفیت میں کسی اور درجے پر ہیں. آج ہم مرکز تجلیات پر آئے ہیں. حضرت علی حجویری کا یہ درگاہ ہے. یہ میرے خیال میں تو ان کو تخت ہے جہاں پہ کہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس تخت پہ ان کو بٹھا کر ان سے عقیدت کے سوالات کریں گے، ان سے عقیدت کا سوال کریں گے، اور ان سے محبت کا سوال کریں گے، ان سے دعا کا سوال کریں گے، ان سے برکت کا سوال کریں گے، ان سے ان تمام حاجات کی قبولیت کی دعا کی درخواست کریں گے جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر، رسول پاک کو وسیلہ بنانے کے بعد اللہ کے حضور پیش فرمائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. ہم گناہ گار سے زیادہ سنتا ہے، ظاہر ہے سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن یہ بزرگ جو ہیں یہ اللہ کے قریب کے لوگ ہیں، ولی ہیں. وہ ایک ہمارے چاہنے والے تھے، وہ طواف فرما رہے تھے تو وہ اللہ سے جو دعا کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ اللہ جب میں واپس جاؤں تو میرے دوستوں، احبابوں کو اور بھائیوں کو ہدایت دینا اور ان کو اصلاح کر دینا ان کی. اور یہ بار بار دعا مانگتے جا رہے تھے. تو جب احباب نے پوچھا کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھنا ہے، اگر ان کی اصلاح نہ ہوئی تو میری اصلاح کیسے ہوگی. آج ہم یہاں پہ حاضری دینے اسی لیے آئے ہیں کہ ہماری اصلاح بھی ہو اور ہمارے لیے دعا جو ہے وہ بھی فرمائی جائے. حضور اقدس آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے لیے، میرے لیے، ہمارے چینل کے لیے، ایک کے لیے، کتب آن لائن کے لیے، اس پاکستان کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، ہم تیرے اس نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. ان کی بارگاہ میں ان کے ساتھ جو ہماری عقیدت اور محبت ہے اس کا ہم نے نذرانہ بھی پیش کیا ہے. ہم نے جتنا بھی ذکر اذکار کیا میرے مالک تیری بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما.
हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, मंजूर व मकबूल फरमा। जमी अम्बिया इज़ाम रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, मंजूर व मकबूल फरमा। अहले बैत अतहार सहाबा इकराम जमी उम्मत मुस्लिमा की अरवाह मुक़द्दसा को पेश करते हैं, मंजूर व मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, तेरे प्यारे हबीब पाक के वसीला जलीला से तेरे इस नेक बंदे मरकज़ तजल्लियात हुजूर सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमहुल्लाह की रूह अनवर को पेश करते हैं, मेरे मालिक मंजूर व मकबूल फरमा। अपने इस नेक बंदे की बरकत से हमारे हाल पे अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी मुसलमान मोहताज हैं तमाम की मोहताजियों और परेशानियों को दूर फरमा, दुनिया में अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना फरमा। इलाहुल आलमीन, कुतुब ऑनलाइन की पूरी टीम और हमारे भाई कुतुब साहब को, बिलाल कुतुब साहब को, और या इलाहुल आलमीन इनकी नेको जाय दिली हाजात दिली मुरादों को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन, इनको हर किस्म की ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज फरमा। इनके चैनल को खैर व बरकत का ज़रिया बना, इनके चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म की ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज फरमा। मुल्क पाकिस्तान को नेक और साले हुक्मरान अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान के रहने वालों पर अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमा। तमाम की नेको जाय दिली हाजात दिली मुरादों को पूरा फरमा। सभी की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त और घर बार की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक, जिनके घर मिसमार हुए हैं उनके घरों को आबाद फरमा, और जिनके प्यारे दुनिया से रुखसत हो गए मेरे मालिक उनको सब्र जमील और सब्र जमील पे अजर अजीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन, दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं हर मुसलमान की जान माल इज़्ज़त घर बार की हिफाजत फरमा। जितने भी मुसलमान बीमार हैं मेरे मालिक घरों में हस्पतालों में सबको सेहत कामिला आजला नाफिया दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। जिन भाइयों ने बहनों ने मुझे दुआओं के लिए कहा है मेरे मालिक तमाम की नेको जाय दिली हाजात दिली मुरादों को पूरा फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या मोहम्मद वाले मोहम्मद।